नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया जा रहा है और लोगों ने इसे ईरान की जीत करार दिया है। हम आपको बता दें कि घाटी के विशेष रूप से शिया बहुल क्षेत्रों में सैकड़ों लोग युद्ध विराम का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जमा हुए। श्रीनगर शहर के सैदा कदल और जदीबल क्षेत्रों के साथ ही घाटी के बडगाम, बारामूला, गांदरबल, पुलवामा और बांदीपुरा जिलों में भी जश्न का माहौल बन गया है। ईरानी झंडे लहराते हुए लोगों ने युद्ध विराम की घोषणा पर खुशी जताई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान जश्न के हिस्से के रूप में कश्मीरी कहवा भी बांटा गया। इस युद्ध विराम को लोगों ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान की जीत बताया। लोगों ने कहा यह युद्ध विराम ईरान के लिए एक जीत है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने कहा हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं। आज 40 दिन के बाद मुहिबान अली ने, फरजंदान अली ने खैबर फतह कर लिया, जैसे उनके जद मौला अली अलैहिस्सलाम ने खैबर को फतह कर लिया था। बिल्कुल ये देखो, ये एक बात कहने वाली नहीं है, ये एक हकीकत है। 40 दिन के बाद खैबर भी फतह हुआ था और 40 दिन के बाद आज ईरान ने भी फतह पा ली। अब मैं ईरान की आवाम को और सबसे पहले आलमी इस्लाम में या इंसानियत के जितने भी हक परस्त लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हक की जीत है। ये खाली ईरान की जीत नहीं, ये ईरानी कौम की जीत नहीं, ये हक की जीत है। और ईरान तो खराज तहसीन का मुस्तहक है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो अमेरिका ने चाहा था कि हम इमाम सईद अली खामनाई को शहीद करके शायद कोई फतह हासिल कर लेंगे, नहीं। शहीद का जो खून होता है वो हमेशा इनकलाब लाता है और यही इनकलाब आज हमको देखने में मिला है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे करबला का वाक़ा हुआ था, उस टाइम भी लगा था, जो यजीदी थे उनको लगा था कि हमने ये जंग जीत ली है, लेकिन आज आपके सामने बात आया है कि यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है और हर जगह, हर गली, हर कोचे में हुसैन हुसैन है। इसी तरह हर गली, हर कोचे, हर शहर, हर नगर में खामनाई खामनाई की आवाज़ गूंज रही है। वर्ड ही नहीं है मैं किस तरीके से बोल रही, ये कौन सी सेलिब्रेशन है आज। एक्चुअली सेलिब्रेशन इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि जश्न की और पटाखे फोड़ने से आपको लग रहा होगा कि जश्न आज ईद की तरह है। हमारा जश्न आज इस लिहाज से है कि आज पूरी उम्मत इस्लाम की जीत हुई है। आखिरकार जो बातिल है वो घुटनों पे आ गया। ट्रम्प, नेतन्याहू जो उनके बमबारी थी, ईरान के ऊपर बम फोड़ रहे थे और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर वो सारी बेबुनियाद निकली। और आज हम इतनी खुश है कि हमने ईद नहीं मनाई थी इस साल हमारी जो ईद और नवरोज़ था वो एक ही दिन था, मगर हमने वो नहीं मनाई थी। हमने यकीन रखा था कि ईद और नवरोज़ हम उसी दिन मनाएंगे जिस दिन इंशाल्लाह ईरान की फतह होगी, जीत होगी। और ये फतह आज हुई है इस्लाम की, और ये फतह आज लगभग 1400 साल पहले भी हुई थी, जब मौलाई कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंग खैबर लड़ने गए थे। उसने भी 40 दिन के बाद जीता था। आज भी वो कर दिखाया ईरान ने कि 40 दिन के बाद फिर से वो फतह आज फिर से हुई है, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब है, तो इसी बदौलत लोग घर से नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा। तो अभी जश्न का माहौल स्टार्ट होने वाला है, शाम तक रहेगा जश्न, पता नहीं कब तक रहेगा ये जश्न। तो फिदाउसन रिजवी जनरल सेक्रेटरी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू। जी हम अच्छी नज़र से देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 40 दिन से ये जंग चल रही थी। उससे पहले पिछले साल भी ये 12 दिन जंग चली और हर बार जो है अमेरिका और इसराइल जो है वो बातचीत के दौरान हमला कर रहे थे, जो किसी भी तरह वो जायज़ नहीं था। और आज के सीज फायर ने और 40 दिन के बाद अमेरिका और इसराइल के घुटने टेकने ये साबित कर दिया है कि ईरान ने जो ईरान का जो जज्बा था, ईरान की जो हक परस्ती थी, वो आज साबित हो गई है। ईरान ने
کسی پہ حملہ نہیں کیا. ایران نے اگر کہیں حملہ کیا بھی ہے تو ان جگہوں پہ حملہ کیا, یعنی سعودی عربیہ یا دوسرے جو ملک ہیں عرب ممالک, ان کے ان ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے کہ جو امریکہ نے بنائے تھے اسرائیل کی حفاظت کے لیے, نہ کہ عربوں کی حفاظت کے لیے. تو آج یہ سیز فائر ہونا جو انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کے بچاؤ کے لیے بہت اچھا قدم ہے. ہم کسی بھی طرح سے جنگ نہیں چاہتے, لیکن جنگ ہمیشہ ایران کے اوپر مسلط ہوئی ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, لیکن جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر دفاع کرنا پڑتا ہے. آج ایران کی کامیابی انسانیت کی کامیابی ہے, انسانیت بچ گئی ہے. ورنہ جس طریقے سے ٹرمپ کہہ رہا تھا, اگر وہ کر لیتا تو انسانیت آج شرمسار ہوتی, اور آج دنیا جو ہے وہ شرمسار ہوتی کہ اتنا ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا اور انسانیت خاموش رہی. لوگوں نے کام کیا اس میں, بہت سے ملکوں نے اس میں کام کیا, اور جنہوں نے اس جنگ کو ٹالا ہے, یہ ایٹم بم کے چلانے کو ٹالا ہے, اس میں فتح صرف ایران کی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی بھی فتح ہے, پاکستان کی بھی فتح ہے, عرب ممالک کی بھی فتح ہے, بلکہ پوری دنیا کی فتح ہے. کیونکہ کہیں بھی اگر انسانیت مرتی ہے تو ہندوستان جو انسانیت پرست ملک ہے, سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ ہندوستان میں ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ انسانیت کو پروان چڑھایا ہے, انسانیت کے نام پہ کام کیا ہے, انسانیت کی بقا کے لیے کام کیا ہے. ہندوستان اس نہ صرف ہم لوگ بلکہ ہمارا پورا دیش, ہمارا پورا بھارت جو ہے وہ اس سیز فائر پہ خوش ہے, کیونکہ انسانیت کے لیے یہ ضروری تھا. یہ سیز فائر دراصل کچھ ہی دن کے لیے جو ہے وہ 12 دن کے لیے کہا جاتا ہے سیز فائر ہے. اور یہ جو سیز فائر ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سیز فائر ہو گیا تو ایران جیت گیا. ایران جیتا ہے جو ایران نے شرطیں رکھی تھی, جس کو امریکہ نے قبول کیا ہے, تو ایران فتح اور کامیاب ہوا ہے. ایران کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہے کہ جو شرطیں رکھی ہیں نا, مثال کے طور پر میں اور آپ کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے, میں اگر شرطیں رکھتا ہوں تو اگر آپ مان جاتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ جیتا میں ہوں, اور ہارا امریکہ اور اسرائیل ہارا ہے. اور اس کے اندر جو بزدلی ہے, اس کے پاس جو بزدلی ہے, ایران کے پاس شجاعت ہے, وہ شجاعت صبر استقامت سے بری ہوئی شجاعت ہے کہ جو میزائل گرنے سے چھپتے نہیں ہیں بلکہ روڈ پر, سڑک پر کھڑے, پلوں پر کھڑے ہوئے, اور جو ہے اس ایران کی ثقافت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے, انسان کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے, اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو پروردگار عالم نے کامیابی دی ہے. پاکستان کہہ رہے تھے کہ صلح کروائے گا, پاکستان کیا صلح کرائے گا؟ پاکستان خود دہشت گرد ہے, پاکستان خود جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ منافقت ہے, اس کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. پاکستان کیا کرے گا؟ وہ اسلامی ملک ہی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ ہاں بیچ میں ایسے وہ چمچہ گیری کر رہا ہے, اس کی چمچہ گیری کرنے سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, وہ چمچہ گیری کرتا رہے گا, اس کی بات نہیں ہے. بات دراصل خود ایران کے اندر کی, خود ایران جو پورے ملک کے مستضعفین, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی کسی بھی مکتبہ یہ فکر کا کہ جس کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا ہو, ایران اس کے ساتھ کھڑا ہے. ادھر کشمیری نیتاؤں نے بھی اس سنگھرش ویرام کا سواگت کیا ہے. پہلے تو میں اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں ملکوں امریکہ اور ایران ان کو ہمت دی کہ ایک میز پہ بیٹھ کر اپنے مسئلے طے کریں, کیونکہ اس کے بغیر, بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے, نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اس لیے میں اپنی طرف سے, اپنے لوگوں کی طرف سے مبارک کرتا ہوں ان سب ملکوں کو جو بیٹھ کے بات چیت کریں گے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی بات چیت میں امن کی بات ہو, امن آئے, کیونکہ اس لڑائی سے ساری دنیا ملوث ہو گئی ہے. حالت یہ ہے کہ اگر اور بڑھے گی تو تکلیفیں دنیا کی اتنی بڑھ جائیں گی کہ خدا ہی جانتا ہے
کہ پھر حال کیا ہوگا، کیونکہ انرجی سورس جو ہے وہ سب سے ضروری ہے دنیا کے لیے، اور اللہ نے انہی ملکوں میں اس انرجی سورس کو دیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہماری وطن کے اور ہماری اس علاقے کے لوگوں میں کتنے وہاں پہ ان عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں. آج سب کی زندگیاں اس میں ہل گئی ہیں. پتہ نہیں کہ کتنا دیر لگے گا امن آنے میں، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں سے، جموں کشمیر کے لوگوں میں سے جو ہیں کئی ہیں جو ان علاقوں میں کام کرتے ہیں اور پھر گھر بھی پیسہ بھیجتے ہیں جس سے ان کے گھر چلتے ہیں. اس لیے ہمیں سب کو تشویش ہے اس بات کی کہ یہ لڑائی بند ہونی چاہیے، اور میں امید کروں گا کہ بھارت بھی اس میں مدد کرے گا. کافی امریکہ کا دوست ہے کہ ان سے بھی اس طرف کو لے جائے گا، کہ کیونکہ ہم پہ بھی بہت زبردست اثر پڑے گا اس کا. بہت سے پرپوزل دونوں طرف سے ہیں، ان پہ ڈسکشن ہوگا. اللہ کرے کہ آخر میں یہ لوگ اس چیز پہ آ جائیں جہاں پہ امن آئے گا. ہمیں امن چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، اور اسی لیے ضروری تھا کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. اب کتنا اسرائیل کر رہا ہے اور کس طرح امریکہ کو انہوں نے ملوث کیا ہے اس میں، اور آخرکار اسرائیل کو بھی نقصان ہو رہا ہے. وہ اس سے بچا نہیں ہے، وہاں بھی تباہی کا عالم ہے، اور اس تباہی کو لڑائی سے کم نہیں کر سکتے. اور کب تک یہ چلے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے، کس لڑائی نے فائدہ دیا ہے؟ کسی لڑائی نے دنیا میں فائدہ نہیں دیا، بلکہ تباہی کو کا اثر آیا. اللہ کرے یہ اب بند ہو، اس سے اور تباہی بڑھے نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ انسانیت کی جیت ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عقل آ رہی ہے. کسی سویلائزیشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کتنا یہ کوشش کریں نہیں کر سکتے. اس لیے کسی ملک کو میں کہوں گا کہ اس کو میں داد دوں اس میں یا نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے، پروردگار نے وہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے جس سے کہ ہم امن کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. Dr. Saab, how do you see the relation between the India and the Gulf countries? Has it improved? I cannot tell you. I'm not sitting in the chair in Delhi. It is the foreign ministry that can tell you whether we have better relationship with those countries or not. I'm not in that position. But do you think India could have played a major role in negotiating between the two countries? How much India can play, that is not for me to say. It is for the government of India to say. Unfortunately, they took the first step, which was wrong. For ages, we have been supporting Palestine cause, which is a just cause. Suddenly we switched, which does not augur well for our nation. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ اب فلسطین کا بھی جو ہے ایشو وہ سالو ہو جائے گا اس سیز فائر کے بعد؟ اگر میں نجومی ہوتا تو میں آپ کو بول دیتا کہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے. میں نجومی نہیں ہوں. میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات بھی دور کرے. دیکھیے، کچھ زمانے پہلے ایک ہی پاور تھا، وہ امریکن پاور تھا، وہ ختم ہو گیا. اب چائنا بھی ایک پاور ہے اور رشیا بھی ایک پاور ہے. اب یہ یونی پولر نہیں رہا. ہمیں بھارت نے ہر وقت سارے ملکوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہے. روس کے ساتھ ہمارا اتنا زبردست تعلق تھا
کہ پہلی دفعہ روس نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا وار آن انڈیا ول بی وار آن رشیا. کسی ملک سے ساتھ نہیں کیا. آج بھی وہ کھڑا ہے. چین کے ساتھ بھی ہماری بڑی زبردست دوستی تھی, پنشیل تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا. ناصر, ٹیٹو, نہرو, سکارنو, چو ان لائے, یہ مومنٹ تھی ایک زمانے میں, دنیا ہل گئی تھی. ہم نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی کا راستہ نہیں لیا, انہوں نے راستہ لیا دشمنی کا. ہم نے ہر وقت دوستی کی طرف قدم بڑھائے ہیں, اور انشاءاللہ میں کون ہوں ان کو سجیشن دینے والا. میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر بھارت نے ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ہم نے ہر ملک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے, کہ دوستی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, دشمنی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستان بھی اس میں آتا ہے, سارے ملک اس میں آتے ہیں. پاکستان سے بھی کہوں گا وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ٹیررزم کو چھوڑ دیں اور وہ راستہ اختیار کریں جس میں خوشحالی سے رہ سکیں, بھائی چارے میں رہ سکیں. اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. فیاض صاحب, میں اس میں کہہ نہیں سکتا کہ آگے کیا ہوگا. پہلے 10 تاریخ کو دیکھیں, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. اگر اس میں کامیابی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پھر لڑائی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا, اور جو ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بات چیت سے حل ہو جائیں. جموں کشمیر پہ کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم پہ پڑے ہیں اثرات, سارے وطن پہ اثرات پڑے ہیں. اگر یہ وار چلتا رہے گا تو آپ دیکھیے آپ کی تیل کی قیمت کہاں پہنچے گی. گیس تو ملے گا ہی نہیں, تو کہاں جائیں گے لوگ جن کو اب عادت ہو گئی ہے گیس کے استعمال کرنے کا. کہاں سے لکڑی لائیں گے, کہاں سے لکڑی کے چولہے چلائیں گے, کہاں سے ہمارے بچے جو آج کل گاڑیوں میں اسکول جاتے ہیں وہ اسکول پہنچ سکیں گے, اور دور دور کے اسکولوں میں جا رہے ہیں. ہر طرف سے مصیبتیں آئیں گی. ہماری دوائیوں کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گے. غریب کہاں سے لائے گا, کیا ہوگا. ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے ایران کے ساتھ ایک جٹتا پرکٹ کرنے کے لیے کشمیر میں بڑے پیمانے پر دھن جٹانے کے کارکرم آیوجت کیے گئے تھے, جس میں لوگوں نے ایران کے لوگوں کی مدد کے لیے پیسے اور انیہ قیمتی سامان دان کیے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ کشمیر اور ایران کے بیچ گہرے سانسکرتک, بھاشائی اور دھارمک سمبند ہیں, جس کے کارن کشمیر کو اکثر ایران صغیر یعنی چھوٹا ایران کہا جاتا ہے. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.